इंटरवेंशन जैसे नाम से जाहिर है कि हम मुदाखलत को कहते हैं और मुदाखलत एक ऐसी चीज़ है जो कि हम सुबह से शाम तक लोगों की जिंदगियों में करते हुए पाए जाते हैं। ये कोई नया सब्जेक्ट नहीं है। अगर हम एक सब्जेक्ट के तौर पर इसको देखें कि जब से इंसान अज़ल से इस दुनिया में आया है तो दखल देने का ये सिलसिला तब से जारी है और जब तक ये दुनिया जारी व सारी है दखल देने का ये सिलसिला भी साथ साथ चलता रहेगा। पहले नॉन स्ट्रक्चर्ड वे में हम लोग दखल देते थे। यूजुअली दखल देने का मकसद पीछे होता है किसी की इस्लाह करना, जिसको हम मुदाखलत बराए इस्लाह कह सकते हैं। बुनियादी तौर पे हम दखल किसी के किसी एक्शन में, बिहेवियर में, रवैये में बेहतरी लाने के लिए करते हैं। इंटरवेंशन की जब हम एडिक्शन की फील्ड में बात करते हैं या किसी भी ऐसी फील्ड में जहाँ पे कोई मसला दरपेश और उस मसले को हल करना फैमिली चाहती है तो आमतौर पे कोई 2 दर्जन के करीब इंटरवेंशन के मेथड्स हैं। लेकिन यूजुअली जिसमें से हम प्रोमिनेंट जो ट्रीटमेंट सेंटर्स में यूज करते हैं वो 3 से 4 मेथड्स हैं, जिसमें से सबसे पहला क्राइसिस इंटरवेंशन की हम बात करते हैं। क्राइसिस इंटरवेंशन से मुराद है कि पेशेंट की मेंटल स्टेज जो है वो ऐसी नहीं है कि जब आप उससे बातचीत करें तो वो उस बातचीत को रिसीव पॉजिटिवली करे ड्यू टू अपने जो उसकी कॉग्निटिव एबिलिटीज हैं उनके मुताबिक वो चले या उसके अंदर कोई इनसाइट डेवलप हो और उसके नतीजे में वो ट्रीटमेंट में आए। बाज़ औक़ात जब हम साइकोसिस की बात करते हैं तो पेशेंट मेंटली उस कंडीशन में नहीं होते कि आप उनसे कोई प्रॉपर बातचीत करें या अगर पेशेंट कोई बहुत वायलेंट है तो वो उस कंडीशन में नहीं होगा कि वो आपकी बातचीत को सुन सके। सो ऐसी सूरत में हम क्राइसिस इंटरवेंशन की तरफ जाते हैं। क्राइसिस इंटरवेंशन से मुराद ये है कि फैमिली किसी भी ट्रीटमेंट सेंटर से रब्ता करती है क्योंकि घर के अंदर क्राइसिस की सूरत हाल है और ट्रीटमेंट सेंटर्स जो है वो अपनी टीम रवाना करते हैं और वो टीम जाकर उस पेशेंट को वहां से उठाती है और एक सेफ प्लेस में जो कि यूजुअली ट्रीटमेंट सेंटर होता है वहां पे उसे पहुंचा देती है। सो इसको हम क्राइसिस इंटरवेंशन कहते हैं। फैमिली इंटरवेंशन जो है ये कोई सीखने का प्रोसेस है जिसमें पूरी फैमिली किसी काउंसलर की हेल्प से सीखती है कि वो बातचीत कैसे करेंगे और सारी बातचीत के नतीजे में वो कुछ लेटर लिखने की तरफ जाते हैं जिसे हम इंटरवेंशन डाटा कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सबसे पहले तो आज के दिन की आपको बहुत बहुत मुबारक दूंगी। ये वो दिन है जिसमें हमने पाकिस्तान की दिफा का काम जो है वो हमारी फ़ौजों ने बड़े भरपूर अंदाज में किया था और मैं आप सबको इस दिन की मुबारकबाद देना चाहूँगी। और हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आप जैसा कि सब जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम कुछ ऐसा कंटेंट आपके सामने पेश करते हैं जो कि ऐसी मदद है उन ख़ानदानों की जिनका कोई ना कोई प्यारा नशे की बीमारी से मुब्तला है उस बीमारी में। और आज ख़ुसूसी तौर पर हम एक ऐसे फैक्टर के ऊपर बात करने जा रहे हैं जो कि ऐसे ख़ानदानों को बहुत ही ज़्यादा फेस करना पड़ता है कि उस मरीज़ से बातचीत कैसे की जाए या उससे अपनी बात कैसे मनवाई जाए या उसकी ज़िंदगी में मुदाखलत कैसे की जाए। रोज़ की तरह यानी मेरे हर प्रोग्राम की तरह इस प्रोग्राम में भी माहिर की हैसियत से हमारा साथ देती हैं मैडम उज़्मा सदाकत। अस्सलाम वालेकुम। आपका तारुफ जैसे कि मैं हमेशा से एक चीज़ बताती हूँ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके बारे में अगर बताई जाएँ तो एक काफ़ी एमिनेंट काम है आपका नफ्सियात में और ख़ास तौर पे एडिक्शन साइकाइट्री में। मगर एक चीज़ जो मैं आपके तारुफ में हर एपिसोड में बता रही होती हूँ कि आप पाकिस्तान की पहली क्लिनिकल इंटरवेंशनिस्ट हैं और आपकी ट्रेनिंग जो कि किसी पहले पाकिस्तानी को एजाज़ है कि आपने अमेरिका से इंटरवेंशन में ही ट्रेनिंग हासिल की है। सो आज हम जिस चीज़ के ऊपर बात करने जाएंगे आपकी स्पेशलिटी है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि आज बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपसे हम जानने की कोशिश करेंगे जो हमने अभी तक नहीं पढ़ी है। सो वन बाय वन चीज़ों को अगर लेके चलें तो मैं चाहूँगी कि सबसे पहले आप ये बता दें कि ये इंटरवेंशन या मुदाखलत आखिर है क्या। इंटरवेंशन जैसे नाम से जाहिर है कि हम मुदाखलत को कहते हैं और मुदाखलत एक ऐसी चीज़ है जो कि हम सुबह से शाम तक लोगों की ज़िंदगियों में करते हुए पाए जाते हैं। ये कोई नया सब्जेक्ट नहीं है। अगर हम एक सब्जेक्ट के तौर पर इसको देखें
کہ جب سے انسان ازل سے اس دنیا میں آیا ہے تو دخل دینے کا یہ سلسلہ تب سے جاری ہے، اور جب تک یہ دنیا جاری و ساری ہے دخل دینے کا یہ سلسلہ بھی ساتھ ساتھ چلتا رہے گا۔ پہلے نان اسٹرکچرڈ وے میں ہم لوگ دخل دیتے تھے، یوزلی دخل دینے کا مقصد پیچھے ہوتا ہے کسی کی اصلاح کرنا، جس کو ہم مداخلت برائے اصلاح کہہ سکتے ہیں۔ بنیادی طور پہ ہم دخل کسی کے کسی ایکشن میں، بیہیویئر میں، رویے میں بہتری لانے کے لیے کرتے ہیں۔ جیسے آپ نے اکثر گھروں میں دیکھا ہوگا کہ پیرنٹس جو ہیں وہ بچوں کی زندگیوں میں آپ کو دخل دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ چھوٹے بچے بھی ہیں اگر تو پیرنٹس کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ یہ مت کرو، یہ مت کھاؤ، یہ مت پہنو، یہ پہنو، اس طرح بال نہیں بناؤ، اس طریقے سے بال بناؤ۔ سو پیرنٹس بچوں کی زندگیوں میں آپ کو دخل دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو اساتذہ ہیں وہ اپنے اسٹوڈنٹس کی زندگیوں میں آپ کو دخل دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ وہ ان کی تربیت کی طرف، ان کی تعلیم کی طرف چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ یہ چیز آپ کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے، یہ چیز آپ کو سیکھنے کی ضرورت ہے تاکہ آپ ایک بیٹر کریئر چوائس کی طرف جا سکیں۔ اسی طریقے سے جو ڈاکٹرز ہیں وہ بھی مریضوں کی زندگیوں میں دخل دیتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں، بہت زیادہ دیتے ہیں، اور چونکہ اتھارٹی فگرز ہیں جیسے ٹیچرز ہیں، اسی طریقے سے پیرنٹس ہیں، ڈاکٹرز ہیں، اتھارٹی فگرز ہیں، تو یوزلی لوگ ان کی باتوں کو مانتے ہیں اور ان کے مشوروں کے اوپر چلنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ کوئی ڈاکٹر اگر کسی کو ڈائگنوزس دیتا ہے کہ آپ کو ڈائبٹیز ہو گئی ہے اور اب آپ شوگر استعمال کم کرنے کی طرف جائیں یا نہ کریں اور اپنی شوگر کو مینیج کرنے کے لیے سرٹن ایکٹیویٹیز کریں، تو ہم ان کی بات کو قدرے ماننے کی طرف جائیں گے۔ وہ ہو سکتی ہیں یا نہیں ہو سکتی ہم سے، یہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن یوزلی ہم کمپلائنس جو ہے ان کے طرف شو کرتے ہیں۔ بلکہ اتنا دخل دیتے ہیں ڈاکٹرز تو کہ وہ ان کا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، ہر چیز کے اوپر دخل اندازی۔ سو ان کے سرٹن رویوں کے اندر، بیہیویئرز کے اندر اور ان کی سوچوں کے اندر، بلیفز کے اندر، پیراڈائمز کے اندر چینجز وہ لے کر آتے ہیں۔ اسی طرح سے جو ریلیجیس اسکالرز ہیں وہ ہم سبھی کی زندگیوں میں دخل دینے کی کوشش کرتے ہیں اور ہمیں بتاتے ہیں کہ کیا سرٹن چیزیں ہیں جو کہ آپ کو کرنے کی ضرورت ہے، جس کا دائرہ کار آپ کے مذہب نے کھینچا ہے، اور کیا ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کے مذہب میں اس کی ممانعت ہے۔ سو اتنا ہی نہیں کہتے، وہ تو جہنم کی آگ سے بھی ڈراتے ہیں۔ جو بھی کسی کا ایک، میں تھوڑا سافٹ ورڈز یوز کرنا چاہ رہی تھی، لیکن آپ نے جیسے فرمایا کہ انٹروین کر رہی ہے، آپ نے جیسے فرمایا کہ جہنم کی آگ سے بھی ڈراتے ہیں، تو یہ بھی ایک انٹروین کرنے کا ان کا طریقہ کار ہے کہ بیسیکلی وہ ہمیں چاہتے ہیں کہ ہم بہتری کی طرف جائیں۔ آپ کے اس نقطے سے میں ایک اور چیز یہاں پہ ایلیبوریٹ کرنا چاہوں گی کہ یوزلی جب بھی ہم دخل دیتے ہیں ہماری نیت پیچھے اچھی ہوتی ہے، لیکن ہو سکتا ہے ہمارے رویوں میں فرق ہو۔ جیسے آپ نے کہا کہ مذہبی اسکالر جو ہیں وہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے ڈرانے کی طرف جاتے ہیں، تو وہی چیز ایک پازیٹیو ڈائریکشن میں بات کر کے بھی کی جا سکتی ہے، وہی چیز ہمارے اندر اللہ کی چاہت پیدا کرنے کے پوائنٹ آف ویو سے بھی کی جا سکتی ہے۔ سو اس کا مطلب ہے کہ جب بھی کوئی ٹیچر، جب بھی پیرنٹس، جب بھی ڈاکٹرز یا ریلیجیس اسکالرز جو ہیں، یا ہم ایک دوسرے فرینڈس جو ہیں وہ بھی ایک دوسرے کی زندگیوں میں دخل دیتے ہیں، سو جب بھی کوئی دخل دیتا ہے اس کی نیت پیچھے ٹھیک ہوتی ہے، لیکن یہ اب علیحدہ بات ہے کہ کیا وہ رویہ بھی ٹھیک استعمال کرتا ہے تاکہ جس کی زندگی میں وہ دخل دے رہا ہے وہ اس دخل کو ایکسیپٹ پازیٹیولی کرے اور اپنے رویوں کے اندر سرٹن چینجز لینے کی طرف جائے۔ اس کے علاوہ ہم نے لاسٹ ٹائم یہ بھی ریکمینڈ کیا تھا فیملیز کو کہ اگر کوئی پیشنٹ وائلنٹ ہے گھر کے اندر اور بڑا جھگڑا فساد کھڑا کر رہا ہے اور فیملی کے لیے اپنی جان بچانا جو ہے وہ مشکل ہے، تو ایسی صورتحال میں جیسے بڑے شہروں میں 1122 کی فیسلٹی ہے، وہ اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں، جس کے نتیجے میں پولیس آتی ہے، پیشنٹ کو اٹھاتی ہے اور پیشنٹ کو کسی نہ کسی پولیس اسٹیشن کے اندر جا کر بھیجتی ہے، اینڈ آفٹر دیٹ فیملی کوئی ٹریٹمنٹ کا پروسیجر جو ہے وہ سٹارٹ کر سکتے ہیں، جس میں پولیس اسٹیشن سے ہی اس بچے کو کسی نہ کسی ٹریٹمنٹ کے اندر بھیجا جا سکتا ہے۔ سو دونوں صورتیں فیملی جو ہے وہ یوز کر سکتی ہے۔ دوسری ہم نے ٹائپ کی بات کی تھی انٹرونشن کی، جو کہ فیملی انٹرونشن ہے۔ فیملی انٹرونشن جو ہے یہ کوئی سیکھنے کا پروسیس ہے جس میں پوری فیملی کسی کاؤنسلر کی ہیلپ سے سیکھتی ہے کہ وہ بات چیت کیسے کریں گے، اور ساری بات چیت کے نتیجے میں وہ کچھ لیٹر لکھنے کی طرف جاتے ہیں جسے ہم انٹرونشن ڈیٹا کہتے ہیں۔ انٹرونشن ڈیٹا جب وہ لکھ لیں گے جو کہ ایک خاص طریقہ کار کے مطابق لکھا جاتا ہے، جس میں ایسے ورڈز کو نکالا جاتا ہے جو کہ پیشنٹ کو برے لگ سکتے ہیں، پرووک کر سکتے ہیں، یا پیشنٹ
پیشنٹ کو انیبل کرنے کی طرف جا سکتے ہیں، اور پھر ایڈٹ کرنے کے بعد وہ لیٹرز جو ہے وہ فیملی جو ہے ایک دن صبح کے ٹائم پہ جب پیشنٹ سوبر ہوتا ہے اور ڈرنک اس نے نہیں کی ہوتی تو فیملی پھر اس کو پریزنٹ کرتی ہے، جس ساری بات چیت کے نتیجے میں پیشنٹ ساری بات چیت سنتا ہے اور پھر وہ اگری کر کے ٹریٹمنٹ سے فیملی کے ساتھ کسی نہ کسی ٹریٹمنٹ سینٹر کے اندر آتا ہے. اس کو ہم فیملی انٹرونشن کہتے ہیں، جو کہ باقاعدہ سیکھنے کے بعد فیملی جو ہے اپنے پیشنٹ کی لائف میں انٹروین کرنے کی طرف جاتی ہے. تیسری انٹرونشن کی جو ٹائپ ہے وہ پروسیس انٹرونشن ہے. بلکہ میں اسی طرف آنا چاہ رہی تھی، کیونکہ کرائسس انٹرونشن یہ اسی وقت ہوتا ہے جو کہ اسپیشل کوئی اوکیزن ہے یا کرائسس جو ہیں وہ گھر میں آئے ہوئے ہیں، تو کرائسس انٹرونشن اس سے نکلنے میں مدد دیتا ہے. اور فیملی انٹرونشن جو ہے وہ پیشنٹ کو صرف علاج پہ آمادہ کرنے کے لیے، علاج میں آمادہ کرنے کے ہے، کیونکہ ایک پریویس یہ کانسیپٹ تھا کہ جب تک کوئی پیشنٹ ہٹ باٹم نہیں ہوتا تو تب تک وہ علاج میں نہیں جائے گا. یا یہ بھی ایک مت جو ہے وہ اکثر آپ کو سوسائٹی میں نظر آتا ہے کہ جب تک یہ ریڈی نہیں ہوتا تو پھر علاج کروانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. سو انٹرونشن جو ہے وہ پیشنٹ کے ایکٹیو ایڈکشن سے ٹریٹمنٹ کے درمیان میں کوئی بفر کا کام کرتا ہے اور اس کی جو ول ہے اس کو بنانے میں ہیلپ کرتا ہے فیملی کی، جس کے نتیجے میں پیشنٹ جو ہے وہ آتا ہے. ہاں، لیکن یہ جو تیسری قسم آپ بتا رہی ہیں پروسیس انٹرونشن، جس پہ آج ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے، اس کے حوالے سے میرے ذہن میں جو ایک کیوریوسٹی آئی کہ جب ہم انٹرونشن کو یا مداخلت کو ہم استعمال کر رہے ہیں کسی مقصد کے لیے، جو مقصد بھی یہ ہے کہ اس کی بیٹرمنٹ کے راستے پہ اس کو گامزن کیا جائے. اب یہ جو نشے کے مرض میں مبتلا افراد ہوتے ہیں یہ بڑے مشکل سے ہو جاتے ہیں، ان کے ساتھ بات کرنا ویسے ہی ذرا مشکل ہو جاتا ہے. ایسا کیا طریقہ اختیار کیا جائے جس میں کہ ان کی زندگی میں ہر وقت مداخلت کی جائے، انہیں ہر چیز کے لیے، کیونکہ یہ بھی بات طے ہے کہ ریکوری جو ہے وہ کوئی مسلسل عمل ہے، کوئی ہر وقت کرنے کا کام ہے جس میں آپ اپنی ایچ اینڈ ایوری تھنگ کو اسٹینڈرڈائز کرتے ہیں اور آپ ان ساری چیزوں کو اڈاپٹ کرتے ہیں جو کہ آپ کی پوری لائف کو بیلنس کرتی ہے. اب یہ ہر وقت کرنے کا کام ہے تو پھر اس کو کروانے کے لیے کچھ وے آف کمیونیکیشن بھی ہوگا، وہ کیا ہوگا؟ اچھا، میں اس سے پہلے یہ بتانا چاہوں گی کہ یہ جو پروسیس انٹرونشن کی ہم بات کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ کسی نے سنا کہ کوئی پروسیس انٹرونشن نامی چیز ہوتی ہے اور شام کو وہ پروسیس انٹرونشن کرنا بھی شروع کرتے ہیں. اٹ از ناٹ لائک دیٹ. اس سے پہلے جب بھی آپ پلان کرنا چاہیں کہ میں پروسیس انٹرونشن کا میتھڈ جو ہے وہ اڈاپٹ کرنا چاہتا ہوں اپنے پیشنٹ کے اندر پازیٹیو چینجز لانے کے لیے، جب وہ گریجولی ڈرنکنگ چھوڑنے کی طرف جائے، تو پہلے آپ کو پلان کرنا چاہیے کہ پروسیس انٹرونشن کے مقاصد آپ کے کیا ہیں، آپ کیا مقصد اچیو کرنا چاہتے ہیں اس سے، اس کا روڈ میپ کیا ہوگا، آپ کیا طریقہ کار استعمال کریں گے جس کے تھرو پازیٹیو چینجز جو آپ ڈیزائر کر رہے ہیں وہ اس کے اندر آپ لانے میں کامیابی حاصل کریں گے، اور کتنا ٹائم لگے گا، اور آپ شروع کب کریں گے. سو آپ پہلے کوئی اپنی پلاننگ کرتے ہیں، کوئی ایک روڈ میپ ترتیب دیتے ہیں، اور یہ وہ روڈ میپ یہ ہو سکتا ہے کہ نیکسٹ منتھ کی 16th جو ڈیٹ ہے اس سے میں پروسیس انٹرونشن پہ کام کرنا شروع کروں گی. اس سے پہلے آپ اپنی سکلز کو اکوپڈ کرتے ہیں، اس کے بارے میں سیکھتے ہیں کہ پروسیس انٹرونشن ہے کیا چیز، اور آپ گوگل سرچ کریں، وہاں سے کوئی بکس آپ منگوا سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ انٹرنیٹ پہ جا کے دیکھیں تو آپ کو کافی ایسا مٹیریل مل سکتا ہے جو کہ ہیلپ فل ہو، یا آپ کسی پروفیشنل کو ہائر کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کو انٹرونشن جو ہے وہ پروسیس سکھانے کی طرف جائے. پہلا کلیہ تو یہ ہے کہ جب بھی پیشنٹ نشے کی حالت میں ہو آپ اس سے بات چیت نہ کریں. اگر بات چیت کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو بریف انٹریکشن پیشنٹ کے ساتھ رکھیں، ود ان 3 to 5 منٹ انٹریکشن اپنا ختم کریں اور اس سے تھوڑا سا وڈرا کرنے کی طرف جائیں. ٹھیک، لیکن جب پیشنٹ نشے کی حالت میں نہیں ہے تو پھر آپ اس کی ڈرنکنگ کے موضوع پہ بات چیت کریں. لیکن چونکہ یہ بات چیت ایسی ہے جو کہ پیشنٹ کو زیادہ پسند نہیں آتی، سو کوشش کریں کہ آپ بریف انٹریکشنز میں بات چیت کریں. لیٹ سپوز اگر آپ نے ایک سیٹنگ میں بات چیت کرنی ہے تو وہ 5 سے 6 منٹ سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، جس میں آپ اس کو بتا سکتے ہیں کہ رات کو جب آپ نشہ کر کے گھر آئے تھے تو آپ کی حالت میں یہ چینجز تھے، اور وہ باقاعدہ اس سے یہ بتائیں جو کہ جیسے آپ
آپ کی چال جو تھی وہ لڑکھڑا رہی تھی, آپ کی زبان سے لفظ ادا نہیں ہو رہے تھے, اور آپ کی آنکھیں جو تھی وہ کافی ریڈ تھی یا ڈروپی تھی. سو جو ایگزیکٹ اس کے بیہیویئر تھے ان بیہیویئرز کے اوپر بات کریں, اور ساتھ میں اپنی فیلنگز کو بھی بتائیں کہ مجھے بڑی تکلیف پہنچی آپ کو اس حالت میں دیکھ کر, اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی ان چیزوں کو مینیج کرنے کی طرف جائیں, بیکاز جب آپ نشے میں نہیں ہوتے تو مجھے آپ کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا بہت اچھا لگتا ہے. ہم آپ کو زیادہ آپ کی کمپنی کو انجوائے کرتے ہیں جب آپ نشے میں نہیں ہوتے. سو یہ کوئی شارٹ سا انٹریکشن جس میں آپ 3-4 منٹ میں بات اپنی مکمل کر کے وہاں سے پھر ہٹ جاتے ہیں, پھر آپ لیکچرنگ کی طرف نہیں جاتے. آپ کا مقصد ہے کہ وہ گریجولی تھوڑا بہت کر کے منیمائز کرتا جائے اپنے نشے کو, اور ایونچولی وہ نشہ چھوڑنے کی طرف جائے. سو دوسری چیز ہے کہ اپنے سیفٹی کے بھی پرنسپل کو مد نظر رکھیں. بعض اوقات فیملیز جب کام کرنا شروع کرتی ہیں تو چونکہ پیشنٹ جو ہے وہ وائلنٹ بھی ہوتے ہیں, کچھ پیشنٹس میں یہ ہیبٹ بھی ہوتی ہے کہ وہ ہاتھ بھی بیویوں پہ اٹھاتے ہیں, یا ایون بچے جو ہیں وہ اپنی ماؤں کے اوپر ہاتھ اٹھاتے ہیں, اپنے جو سبلنگز ہیں ان کو مارنے کی طرف جاتے ہیں. سو سیفٹی فرسٹ کے پرنسپل کو بھی اپنائیں کہ سب سے پہلے اپنی سیفٹی کو مد نظر رکھیں. کوئی ایسی بات چیت نہ کریں جس سے آپ کا پیشنٹ وائلنٹ ہونے کی طرف جائے. اور اس میں بات کروں گی ریڈ فلیگز کی, کہ ہمیشہ ریڈ فلیگز کو مد نظر رکھیں کہ کیا ایسی چیزیں ہیں جہاں سے بات بڑھ سکتی ہے اور پیشنٹ جو ہے وہ مارنے کی طرف جا سکتا ہے, یا وربل ابیوز کی طرف جا سکتا ہے, یا وہ کوئی چیز اٹھا کے آپ کو ہٹ کر سکتا ہے. سو ایسی باتوں سے پرہیز کریں, ان ریڈ فلیگز کو انالائز کریں اور وہاں سے چل پڑیں. جیسے اس کا ایک ایگزامپل اگر میں آپ کو دوں کہ بعض اوقات پیشنٹ جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے گھر میں, اور آ کے وہ ڈرنک جو ہے وہ سٹارٹ کرتا ہے, اور اپنی وائف کو کہتا ہے کہ آپ اٹھ کے یہاں سے چلی جائیں, کہ مجھے میں کمفرٹیبل نہیں فیل کر رہا, جو آپ کے فیسز بن رہے ہیں نا اس سے مجھے تھوڑی اریٹیشن ہو رہی ہے, تو آپ برائے مہربانی اٹھ کے چلی جائیں. تو بیوی فیصلہ کرتی ہے کہ نہیں, مجھے بیٹھنا ہے اور بیٹھ کے مجھے بات چیت کرنی ہے کہ آپ یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ مناسب نہیں ہے. جب آپ اس کی بات آواز کو ریز ہوتا ہوا دیکھیں تو آپ وہاں سے ہٹ جائیں اور یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ابھی میں اندر چلی جاتی ہوں اور ہم کل صبح اس کے اوپر بات کریں گے, چونکہ مجھے اچھا بھی نہیں لگ رہا جو کچھ آپ کر رہے ہیں, تو ہم کل صبح اس کے اوپر پھر بات چیت کریں گے. سو ریڈ فلیگ کو انالائز کرنے کی طرف جائیں اور اپنی سیفٹی کو پہلے سب سے دیکھیں, اس کے بعد آپ کسی دوسرے کی بہتری کی طرف بھی پھر جا سکتے ہیں. کیونکہ اگر آپ خود امپاورڈ ہوں گے یا خود سیکیور ہوں گے تو تبھی آپ کسی دوسرے کو ہیلپ جو ہے وہ کر سکتے ہیں, ورنہ عارضی سی مدد ہوگی. اور مدد کرتے ہوئے بعض اوقات ہم دوسرے کو ہرٹ کرنے کی طرف بھی جاتے ہیں. سو دوسرے کو ہرٹ کرنے سے پرہیز کریں. ہرٹ کیا ہے کہ جب وہ ڈرنک کر رہا ہے تو آپ اس میں نیگیٹو بات چیت کرنا سٹارٹ کرتے ہیں, یا نیگنگ سٹارٹ کر دیتے ہیں, یا بعض اوقات آپ رونا شروع کر دیتے ہیں, پلیڈنگ سٹارٹ کر دیتے ہیں, یا بعض اوقات آپ جو اس کا اینگر ہے اس کو مزید فلیئر اپ کرنے کے لیے جلتی پہ تیل کا کام کرتے ہیں, تو اس سے چیزیں پھر زیادہ خرابی کی طرف جاتی ہیں اور ماحول جو ہے وہ وائلنٹ ہونے کی طرف جاتا ہے. سو اپنی سیفٹی کو سب سے پہلے اپنی پرائورٹی بنائیں اور اس کے بعد آپ پیشنٹ کو ہیلپ کرنے کی طرف جائیں. آپ کو ایسی بات چیت کرنا ہے سوچ سمجھ کے جس سے کہ رویوں میں 1% بہتری آ جائے, جس سے کہ وہ خرابی کی طرف نہ آ جائے. سو ایک کمیونیکیشن ہم اکثر اپنی فیملیز کو امپاور کرتے ہیں اس کے اوپر, جس میں کچھ چیزیں ہیں جو کہ فیملی کو توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ سب سے پہلی چیز کے پازیٹیو سٹیٹمنٹس میں بات چیت کریں. اچھا, یہاں پہ میں ایک کنیکشن اور بھی جوڑنا چاہ رہی ہوں آپ کی بات قطع کلامی معاف کہ جہاں ہم نے بات ابھی تک کی ہے کہ ہم کسی ایسے ہی پیشنٹ کو پورٹری کیے جا رہے ہیں جو کہ ڈیزیز ایکٹیو ڈیزیز میں ہے, جو کہ نشہ کر رہا ہے, اور جب نشہ اترتا ہے یا وہ ہینگ اوور میں ہے تب ہم بات کریں کہ اس سے بات کی جا سکتی ہے. لیکن یہاں پر اگر ہم اس کو جرنلائز کریں تو ایسے مریضوں کو بھی یہاں پر شامل کیا جا سکتا ہے جو کسی سینٹر سے ٹریٹمنٹ لینے کے بعد ایک سوبرائٹی انہوں نے ایک انیشیل سٹیج جو ہے وہ کور کی ہے. بالکل دونوں ہو سکتی ہیں, یا تو آپ کا پیشنٹ ایکٹیو ایڈکشن میں گھر پہ ہے اور آپ گھر پہ اسے نشہ چھڑوانے کی کوششیں کر رہے ہیں ود دی ہیلپ آف اے کاؤنسلر, یا پھر آپ خود سے ہی پڑھ لکھ کے کچھ ایسی چیزیں تو اس کی زندگی میں بہتر لانے کی کوشش کرتے ہیں. نمبر 2, آپ کا پیشنٹ کسی نہ کسی ٹریٹمنٹ سینٹر میں تھا, وہاں سے ٹریٹمنٹ لینے کے بعد اب وہ گھر پہ آ چکا ہے اور آپ کو اگین کچھ مسائل کا سامنا ہے. سو پروسیس انٹرونشن دونوں صورتوں میں ہی آپ انوالو کر سکتے ہیں, اور یہ انوالو ہوتا ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ آپ کے پیشنٹ میں پھر ڈے ٹو ڈے بیسس پہ بہتری لانے کی طرف جاتا ہے. سو ہم بات کر رہے تھے کمیونیکیشن کی, کہ کمیونیکیشن جو ہے وہ سب سے پہلی چیز کے پازیٹیو سٹیٹمنٹس میں بات کریں بجائے کہ آپ نیگیٹو سٹیٹمنٹس میں بات کریں. جیسے پیشنٹ اگر ڈرنک کر کے گھر آیا ہے تو یہ کہنے کی بجائے کہ آپ گھر پھر ڈرنک کر کے آگے ہیں, آپ اس سے
شارٹ انٹریکشن کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ جب آپ ڈرنک نہیں کر رہے ہوتے تو زیادہ اچھا لگتا ہے آپ کے ساتھ بیٹھنا, آپ کے ساتھ بات چیت کرنا. ابھی آپ چونکہ ڈرنک کر کے آئے ہیں, سو بہتر ہے کہ آپ جو ایکٹیویٹی کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کر لیں. تو میں اپنی فرینڈس کے ساتھ جا رہی ہوں یا میں پھر علیحدہ کمرے میں بیٹھ کے کوئی بک پڑھنا چاہ رہی ہوں, سو میں وہ ایکٹیویٹی کر رہی ہوں. آپ اپنی ایکٹیویٹی کوئی کر سکتے ہیں. کیسے کمیونیکیٹ کیا جائے ایسے تمام پیشنٹس کے ساتھ جو کہ ایکٹیو ایڈکشن میں, یا پھر وہ کوئی اپنا بریف سا ٹریٹمنٹ لینے کے بعد سوبرائٹی میں, لیکن موڈ کے ایشوز ابھی بھی ان کے ساتھ ہیں اور بات کرنا ان کے ساتھ ابھی بھی بہت مشکل ہے؟ اچھا, 4 پوائنٹس ہیں کمیونیکیشن کے حوالے سے جو کہ میں بتائی دیتی ہوں. نمبر 1 کہ پازیٹیو اسٹیٹمنٹس میں سے بات کریں. یوزلی ہم لوگ نیگیٹو اسٹیٹمنٹ میں بات کرتے ہیں اور کریٹیکل زیادہ ہوتے ہیں. سو جو بھی بات آپ نے کہنی ہے آپ اس کا کوئی پازیٹیو الٹرنیٹیو نکالیں, سوچیں سمجھیں نکالیں اور پھر وہ اس کو کمیونیکیٹ کریں. جیسے کہ ابھی ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ جہاں جہنم کی آگ سے ڈرایا جاتا ہے وہاں تو اس کا ایک پازیٹیو ورژن ہے, تو وہ پازیٹیو ورژن جو ہے وہ آپ یوز کریں جس سے آپ زیادہ فائدہ گین کر سکتے ہیں. جیسے پیشنٹ کو یہ کہنا کہ تم تو ہر وقت سوئے رہتے ہو, اس کی بجائے آپ اس سے بات چیت کریں کہ جب بھی آپ پازیٹیو ایکٹیویٹیز کرتے ہیں تو اس سے زیادہ آپ بینیفٹ گین کرتے ہیں, تاکہ وہ موٹیویٹ ہونے کی طرف جائے اور وہ کچھ اپنی لائف میں بہتر کرنے کی سوچنا شروع کرے. ریکوری کو کسی فیئر سے وہ نہ جو آپریٹ نہ کرے. ایگزیکٹلی. اچھا, دوسری ایک جب آپ پازیٹیو اسٹیٹمنٹ میں بات کرتے ہیں تو بیسیکلی آپ اپنے آپ کو نیگنگ سے بھی بچاتے ہیں, آپ اپنے آپ کو بری بری باتیں کرنے سے بھی بچا رہے ہوتے ہیں. سو آپ کے بیہیویئر میں سب سے پہلے چینج آتا ہے اور پھر آپ وہ چینج جو ہے وہ دوسرے پہ بھی انفلکٹ کرتے ہیں, بالکل ویسے ہی جیسے پیشنٹ جو ہے وہ اپنی پین نیگیٹیوٹی آپ کے اندر انفلکٹ کرتا ہے. سو پازیٹیو اسٹیٹمنٹ میں بات کریں. دوسری ایک چیز امپورٹنٹ ہے کہ جب بھی اس سے بات کریں تو یو اسٹیٹمنٹ میں نہ کریں بلکہ آئی اسٹیٹمنٹ میں کریں. یو سے جب آپ بات کرتے ہیں, یو سے میری مراد جب آپ کہتے ہیں کہ تمہیں یہ چاہیے تھا, تمہیں وہ کرنا چاہیے تھا, تم نے یہ نہیں کیا, تم نے وہ نہیں کیا, تو یہ بیسیکلی پرووک کرتا ہے کسی بھی شخص کو. جب بھی آپ کسی کے بارے میں اس کو بتاتے ہیں تو وہ ڈیفینسو ضرور ہوتا ہے اور اس کی وجہ جو ہے وہ کافی ڈیپ روٹیڈ ہے. عام طور پہ جب بھی کوئی شخص جو ہے وہ 14 ایئرز کی ایج تک پہنچتا ہے, کوئی بھی شخص بچہ جو ہے وہ 14 سال کی عمر تک پہنچتا ہے, تو ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ وہ 40,000 ٹائمز یہ سن چکا ہوتا ہے دیٹ یو آر ناٹ گڈ انف, تم کوئی اچھے بندے نہیں ہو. سو جب ہم بچے ہوتے ہیں تو ہمارے پیرنٹس ہمیں کہتے ہیں ڈفرینٹ طریقہ کار سے دیٹ یو آر ناٹ گڈ انف. جیسے ایک بچہ ہے وہ چھوٹا کرال کر رہا ہے تو ماں کوئی چیزوں کی طرف جائے گا تو ماں کہتی ہے کہ ڈونٹ ڈو دس, مینس یو آر ناٹ گڈ انف ایٹ دیٹ. کچھ کھا رہا ہے اور گر گیا ہے تو پھر ماں تھپڑ لگا کے بولے گی یا ویسے ہی اسے ڈانٹے گی کہ کیا کر رہے ہو, سنبھل کے کیوں نہیں کھا رہے. مینس ایک چھوٹا بچہ ہے وہ لرننگ پروسیس میں ہے, لیکن مائیں ایکسپیکٹ کرتی ہیں کہ ایز اف وہ بالکل رسپانسیبل ایڈلٹ کی طرح بیہیو کرنا شروع کرے. بلکہ سم ٹائم ایڈلٹ سے بھی وہی مسٹیکس ہو رہی ہوتی ہیں, کوئی ایسی بڑی بات کنیکٹ ہوتے ہیں کسی کے ساتھ ایموشنلی تو اس کے نقصان پہ آپ کو اندر سے کوئی پین فیل ہو رہی ہوتی ہے. ایگزیکٹلی. سو جب آپ اپنی بات کرتے ہیں تو دوسرا سمجھتا ہے کہ یہ میرے بارے میں کوئی بات نہیں کر رہی, یہ کوئی اپنی بات کرنے جا رہی ہیں, اور آپ اپنی بات سے شروع کر کے اور ایونچولی دوسرے تک بھی پہنچتے ہیں کہ مجھے یوں لگتا ہے کہ آپ کل جب اس طرح آئے تھے تو کچھ زیادہ بہتر آپ کی حالت نہیں تھی. مجھے یوں لگتا ہے کہ اگر آپ واک ہر روز کرنا شروع کریں گے تو اس سے آپ کے موڈ میں کچھ بہتری جو ہے وہ آنے کی طرف جائے گا اور اس سے آپ کو کچھ ہیلدی جو وائبس ہیں وہ ملنا شروع ہو جائیں گی. سو جب بھی پیشنٹ سے بات کریں خاص طور پہ ہمیشہ میں سے بات شروع کر کے کریں اور اپنی فیلنگس کو بتانے کی طرف جائیں, اپنی اوپینین کو بتانے کی طرف جائیں, اور پہلے میک شور کریں کہ جو چیز آپ بتا رہی ہیں وہ آپ کی اوپینین ہے, دوسرا اس سے ڈس ایگری کر سکتا ہے, دوسرا اس کو نیگیٹ کر سکتا ہے, دوسرا کمپیلڈ نہیں ہے کہ وہ اس کو ضرور مانے, لیکن آپ صرف اپنی بات کہنے کی طرف جا رہے ہیں. جب آپ اپنی بات کرتی ہیں تو دوسرے پہ ذمہ داری عائد نہیں ہوتی. سو وہ سمجھتا ہے کہ یہ کوئی اپنے حوالے سے بات چیت کر رہی ہیں, سو وہ آپ کو ٹائم دیتا ہے اور آپ کی بات کو کمپلیٹ سنتا بھی ہے, اور تبھی اس کے اندر تک بات یہ جو ہے وہ سنک ان کر جاتی ہے. بلکہ ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کو آپ کے یا تم کے کوئی بات کہتے ہیں تو وہ تو کہیں یو ٹرن لے کے کہیں فزل آؤٹ ہو جاتی ہے. ایگزیکٹلی. اور جب آپ اپنی کوئی بات کرتے ہیں تو ایٹ لیسٹ لوگ سنتے ہیں, اور خاص طور پہ جب آپ دوسرے کو یہ بھی کہہ لیں کہ میں کوئی اہم بات چیت آپ سے کرنا چاہ رہی ہوں, مجھے کچھ وقت درکار ہوگا, پیشنٹ کہہ رہا ہے کہ ہاں ہاں بولو میں سن رہا ہوں, تو آپ کہتی ہیں کہ نہیں مجھے آپ کی تھوڑی اٹینشن بھی چاہیے, اگر ابھی آپ بزی ہیں تو ہم شام کو بات کر لیتے ہیں, آپ مجھے ٹائم بتا دیجیے گا, ہم دونوں ڈرائنگ روم میں بیٹھ جائیں گے اور بات کر لیں گے. اور وہ کہتے ہیں اتنا مطلب فارمل ہونے کی کیا
ضرورت ہے. تو آپ کہتے ہو کہ میں جو بات چیت کرنا چاہ رہی ہوں وہ میرے لیے بہت اہم ہے, سو میں چاہوں گی کہ ہم اس کو کوئی ٹائم دیں اور بیٹھ کے بات چیت کریں, اور میں اس ٹائم پہ بات کرنا چاہوں گی جب آپ میری بات سننے پہ رضامند ہوں گے یا آپ میری بات سننا چاہیں گے. تو پھر آپ کا پیشنٹ جب دیکھتا ہے کہ آپ اتنا کوئی پروٹوکول سیٹ کر رہے ہیں تو وہ ایونچولی کہتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے, میں شام کو آ جاؤں گا, پتہ نہیں کیا خاص بات ہے جو آپ نے کرنی ہے. سو ہمیشہ میں سے بات شروع کریں, آئی اسٹیٹمنٹ کی طرف جائیں اور اس سے کمیونیکیٹ کریں. بالکل ایسے ہے, کیونکہ اکثر میں ایک ڈاکٹر صداقت کی بھی ایک ویڈیو میں ان کے انٹرویو میں دیکھ رہی تھی کہ بہت ہی انہوں نے زبردست انداز میں اس چیز کو سمجھایا تھا کہ نشہ جو ہے وہ باقی تمام لوگوں کے لیے ایک پرابلم ہے, پوری دنیا اسے ایک پرابلم کنسیڈر کرتی ہے, مگر جو مریض ہے وہ اس کے لیے وہ ایک سلوشن ہے, اس کے لیے وہ ایک میجک بٹن ہے. ایگزیکٹلی. اور وہ پھر کبھی بھی نہیں چاہتا کہ میرا سلوشن یا میرا میجک بٹن جو ہے وہ مجھ سے. پیشنٹ کو اپنا سروائیول نشے کے ساتھ نظر آ رہا ہوتا ہے. پیشنٹ کے لیے ایسی کوئی پکچر کو امیجن کرنا کافی مشکل ہے جہاں پہ نشہ نہیں ہے اور اسے اپنی زندگی جو ہے وہ گزارنا پڑ رہی ہے. سو اس کے لیے یہ کوئی ایسا تجربہ ہے جو کہ بڑا بھیانک ہے, اور وہ کوئی سوچنا, کوئی ایسی پکچر اپنی سوچ میں بنانے کی بھی کوشش نہیں کرتا. پریکٹیکلی تو اس کو کرنا کافی دور کی بات ہے. سو آپ ایسی ونڈوز کریٹ کرتے ہیں, آپ ایسی گراؤنڈز کو بنانا شروع کرتے ہیں جہاں پہ پیشنٹ نشے کے بغیر چیزوں کو کمفرٹیبلی کرنا شروع کرے, اور اس کو لگے کہ نشہ اتنا دلکش نہیں ہے, فیملی بھی اتنی ہی پیاری ہے اور اتنی دلکش ہے جو کہ پازیٹیو بیہیویئر کے ساتھ ہے, جو کہ ہیلپ کے لیے آمادہ ہے, اور آپ ہیلپ ان اے رائٹ وے کرتے ہیں. ہیلپ سے میری مراد انیبلنگ نہیں ہے, بلکہ آپ وہ ہیلپ کرتے ہیں جس ہیلپ کی آپ کے پیشنٹ کو ضرورت ہے. سو آپ ٹائم اینڈ اگین انڈرسٹینڈنگ شو کریں, اس کی مشکلات کو سمجھنے کی طرف جائیں اور دیکھیں کہ جو چیزیں وہ کر سکتا ہے وہ آپ اس سے کروانے کی طرف جائیں. فورتھ جو کمیونیکیشن کے اندر چیز آتی ہے وہ ہے شیئرڈ رسپانسبلٹی, کہ آپ کچھ اس کے ساتھ رسپانسبلٹی بھی شیئر کرتے ہیں. فرض کریں کہ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا پیشنٹ واک پہ جائے اور آپ اسے کہتے ہیں کہ آپ کا واک کا ٹائم ہو گیا ہے, جائیں, اور وہ کہتا ہے نہیں میرا موڈ نہیں ہے ابھی واک پہ جانے کے لیے, تو آپ کہتے ہیں کہ اچھا میں بھی شوز پہنتا ہوں, آپ کے لیے بھی یہ شوز میں لا کے میں رکھتی ہیں, تو آپ بھی پہنے, تو لیٹس گو فار واک, ہم دونوں چلتے ہیں. آپ چاہ رہے ہیں کہ وہ کچھ مووی دیکھنے کی طرف جائیں اور آپ نے کوئی پلان کیا ہے, تو آپ کہتے ہو کہ اچھا میں فلاں مووی لے کر آؤں گا, ہم ایوننگ جو ہے وہ اکٹھی سپینڈ کریں گے اور ہم دونوں وہ مووی واچ کریں گے, تاکہ آپ پیشنٹ کو تھوڑا سپورٹ کریں ان رویوں کی طرف جو کہ بیسیکلی ریکوری کی طرف اسے مائل کر سکتے ہیں اور ریکوری میں اسے گریجولی لے کر جا سکتے ہیں. کوئی ایسی چیز ہے جو کہ اچھی ہے, آپ پڑھنے کے لیے لائے ہیں, یا آپ کے مریض کو تب پسند تھی جبکہ نشہ نہیں ہوتا تھا, تو آپ کہتے ہیں کہ فلاں بک آپ کو بڑی پسند تھی تو یہ میں نے رکھی ہے, آپ اس کو پڑھیں, مجھے لگتا ہے کہ پڑھنے سے آپ کو کافی اچھا لگے گا. تو وہ کہتا ہے کہ نہیں میرا موڈ نہیں ہے, تو آپ کہتے ہیں کہ لائیں میں پڑھ کے آپ کو سناتی ہوں, اور آپ ہم دونوں بیٹھتے ہیں اور اس کو ڈسکس بھی کرتے ہیں. سو یو ان اے وے یو شیئر سم رسپانسبلٹی ود یور پیشنٹ, جو کہ اس کو ریکوری اورینٹیڈ لائف اسٹائل کی طرف لے کے جا سکتی ہے. اور میں اپنے آڈینس سے جو کہ ہمارے ولنگ ویز کے پروفیشنلز ہیں ان سے کہوں گی کہ اگر کوئی کوشچن وہ پوچھنا چاہیں تو وہ سوال کریں. کہاں پہ جا کے میں پتہ چلے گا کہ کون سی ٹائپ استعمال کرنی؟ یہاں پہ کرائسس انٹرونشن کا ٹائم آ گیا, یہاں پہ پروسیس انٹرونشن کا ٹائم آ گیا, یہاں پہ فیملی انٹرونشن کا ٹائم ہے. ایک سوال میرا یہ ہے. دوسرا یہ کہ کیا یہ انٹرونشن صرف پیشنٹس تک ہی لمیٹڈ ہے یا ہم اپنی روزمرہ کی گفتگو میں یا کہیں اور بھی سے استعمال کر سکتے ہیں؟ ہم ان تینوں چیزوں کو اپنی سہولت کے مطابق استعمال کر سکتے ہیں. اگر میں کہوں کہ پروسیس انٹرونشن کی جب ہم بات کرتے ہیں, جس کا مطلب ہے کہ کوئی دخل دینا ایک پروسیس کی طرح ہم نے لے کر چلنا ہے, جو کہ ڈے 1 سے لے کر ہم نے تب تک کیری آن کرنا ہے جب تک کہ ہمارا پیشنٹ ایک ہیلدی لائف ہمیں گزارتا ہوا نظر نہیں آتا اور نشہ کوئی بہت پیچھے کی چیز رہ جاتا ہے. کرائسس انٹرونشن جو ہے اس کو ہم لاسٹ ریزورٹ کے طور پہ رکھتے ہیں. یہ بھی ایک سگنیفیکنٹ ٹول ہے, لیکن اس کو ہم ہر روز استعمال نہیں کرتے. اس کو ہم تبھی استعمال کرنے کی طرف جاتے ہیں اگر کوئی کرائسس کی سچویشن ہے. جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ فرض کریں پیشنٹ گھر میں وائلنٹ ہے کافی زیادہ, آپ نے ایک پروسیس انٹرونشن کیا, آپ نے فیملی انٹرونشن کیا, پیشنٹ نے ٹریٹمنٹ لے لیا, پیشنٹ گھر کے اندر ہے, اب وہ نشہ نہیں کر رہا اور پھر بھی وہ اگر وائلنٹ ہوتا ہے اور کوئی ایسی کنڈیشن جو درپیش فیملی کو ہے جس میں فیملی کمرہ بند کر کے اندر بیٹھ گئی ہے کہ یہ ہمیں نقصان نہ پہنچا دے اور پیشنٹ باہر سے
आवाज़ें दे रहा है कि दरवाज़ा खोलो, मैं अभी तोड़ूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, तो उस सूरत में आप क्राइसिस इंटरवेंशन आपके लिए काफ़ी मुफीद साबित होती है या आप उससे हेल्प ले सकते हैं। बहुत शुक्रिया जाफ़र साहब, आपने बड़ा ही इफेक्टिव क्वेश्चन पूछा जिसके नतीजे में हमें इतनी शानदार मालूमात जो हैं वो मैडम आपने दी हैं। और देखना मत भूलेंगा, अगले हफ्ते भी हम किसी ऐसे ही कंटेंट के साथ आपके साथ सामने आएंगे जो कि आपको मदद फराहम करेगा। इसी पैगाम के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी कि अपना ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।